अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और कव्वाली म्यूज़िक की वो सिन्फ़ है जो ना सिर्फ़ रूह को ग़िज़ा देती है बल्कि रूह को पाक भी करती है। औलिया इकराम और सूफिया उज़ाम के वो अक़वाल जिनको एक मख़सूस अंदाज़ और एक मख़सूस तरीके से गाने का नाम कव्वाली है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान के एक ऐसे घराने, एक ऐसे नाम के पास मौजूद हैं जो ना सिर्फ प्राउड ऑफ पाकिस्तान हैं बल्कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। मेरी मुराद उस्ताद शेर अली ख़ान से है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में उन्होंने कव्वाली को रूशनास करवाया बल्कि अपने फ़न से लोगों को दायरे इस्लाम में भी लेके आए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी नशिस्त उनके साथ है। तो आए मिलते हैं उस्ताद शेर अली ख़ान से। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो हाँ साहब, कव्वाली का ये सफ़र कब और कैसे शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दोनों भाई बचपन से गा रहे हैं, लेकिन बाकायदा जो हमारा आगाज़ है, वैसे तो हम अपने इलाके में जो हमारा गांव था, तो हमारी रैश मौज़ा राजागंज ज़िला कसूर में हुई, पैदाइश भी उधर हुई। तो 1958 में हमने करीब करीब उर्सों पे, मेलों पे अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और फिर 1960 में बाकायदा एक ग्रुप बन गया। तो फिर हम लाहौर हज़ूर दाता करीम नाज़ के आस्थाने थे, तो वहाँ से मुकम्मल आगाज़ हुआ। तो फिर वो सफ़र करते रहे। तो आप समझते हैं कि कोई भी काम है उसमें स्ट्रगल तो होती है, तकलीफ़ें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, मेहनत भी होती है, रियाज़त भी होती है, उस्तादों के पास रहना होता है, तालीम हासिल करनी। जैसे कि मेरे बड़े भाई, पहले तो हम अपनी इब्तदाई तालीम हमारे वालिद साहब की, फिर मेरे बड़े भाई उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद मोहम्मद अली फरीदी साहब के शागिर्द हुए और मैं उस्ताद बख्श इस्लाम, उस्ताद सलामत अली ख़ान के शागिर्द हुआ। तो फिर हम ऐसे हाज़री करते रहे, उर्सों पे जाते रहे और साथ मेहनत, रियाज़त भी। और ख़ास बात ये है कि बुज़ुर्गों की दुआ है और दुआ के बग़ैर आदमी अधूरा है। सबसे बड़ी दुआ है जो आगे ले जाती है जी, वो ये कि मेहनतें, रियाज़तें भी ज़ाया हो जाती हैं। तो शेर है ना वो कि किसी के एक आंसू पर हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। तो इस पे मेहनत ज़रूरी है, रियाज़त भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन असल जो बात है वो कर्म की है। सही, अगर कर्म ना हो तो कुछ नहीं। हमने अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से और अपने पेशवाओं से, हमारे जो पेशवा हैं वो हमारा सिलसिला है ख्वाजा गुलाम साहब, आप सुना होगा, तो जिनके उनके मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी, उनके साहबजादे साईं गुलाम नाज़िक, उनके हम मुरीद हुए और उनके साहबजादा ख्वाजा गुलाम फरीदी इस वक्त वो मौजूदा सज्जादा नशीब। इन लोगों की दुआओं से और जहाँ जहाँ हमने हाज़िरी की, जैसे कि आपको पता है दाता करीम नाज़ के दर पे और बाबा हजूर बाबा फरीद शक्कर सरकार के आस्थाने पे और कोट में हमारा पीर खान और कल्याण शरीफ और ख्वाजा फजल साहब के दरबार पे जितने तौसा शरीफ, किबला आलम चिश्ती, जितने बुजुर्गान दिन उनके आस्थानों पे हाज़िरी की। तो वहाँ रिज़्क़ तो मिलता ही है सही, और उसके अलावा जो दुआ मिलती है वो सबसे बढ़िया होती है। तो फैज़ उन दरगाहों का जिससे हम चल फिर रहे हैं और वो कर्म ही है उनका सब। तो करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा हाँ साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है जी। अपने असातिज़ा को आप कैसे देखते हैं और बीइंग अ शागिर्द आपको आपके असातिज़ा किस नज़र से देखते हैं? पहली तो बात ये है भाई कि आदमी बदश तौर पर वो स्टूडेंट होता है, उसके लिए सारा जहान उस्ताद है, बिल्कुल, और उसमें से फिर वो
ایک کو انتخاب کرتا ہے، ان کی باقاعدہ وہ شاگردی کرتا ہے، تو وہ اس کا آئیڈیل بھی ہوتا ہے، اس کی پسند بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ عقیدت بھی ہوتی ہے، تو پھر شاگردی ہوتی ہے۔ پہلے وہ پسند کیا جاتا ہے، شاگردی کا اصول یہ ہے کہ پہلے استاد اچھے لگتے ہیں، اس سے عقیدت ہو جاتی ہے، پیار ہوتا ہے، پھر وہ شاگرد ہوتا ہے، ایسے ہی مرید ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ میرے استاد باقاعدہ جو میں عرض کر چکا ہوں وہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے جتنے سینئر ہیں، جتنے بڑے لوگ، ان کو اپنے استادوں کی نظر دیکھا اور مانا دل سے۔ یہ دور تو نہیں یہ دور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اب تو سب لوگ استاد ہیں، ہمارا دور شاگردوں کا۔ ہاں جی، ہم نے ابھی تک ہم اپنے آپ کو شاگردی سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، اور سب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، جو سینئر لوگ ملیں تو ان کا ادب کرتے ہیں، اب بھی دعائیں لیتے ہیں، تو یہ کام تو ہے ہی دعا کا۔ تو استاد جو ہوتے ہیں وہ استاد ہی ہوتے ہیں، استاد تو ایک ہوتے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب استاد ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بہت بڑی غرض کی بات ہے کہ انسان پوری زندگی جو ہے وہ سیکھتا ہے، اور استاد ظاہر ہے کہ جب آپ شاگرد ہوتے ہو تو آپ سیکھتے ہو، جب آپ استاد بن جاتے ہو تو پھر آپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آدمی کو ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے، اس میں بہترین اسٹوڈنٹ۔ جب استاد ہو جاتا وہ اس کی جو منزل ہے وہ رک جاتی ہے، شاگرد ہو تو اس کی منزل پر آسان ہوتی ہے۔ تو خان صاحب، بہت سی جگہوں پہ آپ نے ماشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ ٹور کیے ہیں، پاکستان میں بھی آپ نے تقریباً پورے پاکستان کو ون کیا ہے، اور باہر انٹرنیشنلی بھی آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، صوفیاء اکرام کا پیغام وہاں پہ پہنچایا ہے۔ تو بتائیے گا کہ کس جگہ پہ زیادہ ٹف کنڈیشن لگی ہے آپ کو قوالی کے حوالے سے، جہاں پہ کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ نا گانے کا مزہ آئے گا، ظاہر ہے کہ بیئنگ کا قوال اولیاء کرام کے کلام آپ پرفارم کرتے ہیں تو انجوائے تو ہر ٹائم ہی آپ کرتے ہوں گے، لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کراؤڈ بھی سمجھنے والا ہوتا ہے، تو اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کیجیے گا۔ پاکستان میں تو یہ درگاہیں بہت بڑی ہیں، بابا فرید الشکر اور داتا غریب نواز، ان میں بہت عزت ملی ہمیں، ان کی مہربانی، ان کا کرم۔ داتا صاحب میں بہت عزت ملی، ابھی اپنی اس کی ہم نے پہلے بھی کرتے رہے، تو ملک سے باہر جہاں بھی گئے کیونکہ وہاں جو زیادہ انگریز لوگ ہوتے ہیں یا کچھ اسلامی ممالک ہیں، تو انگریزوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو تو ہماری لینگویج میں، زبان میں سمجھ آتی ہے، تو وہ سر کو اور لے کو بخوبی سمجھتے ہیں وہ جی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں سے وہ ہمارا انٹرویو کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان سے ایک دفعہ انٹرویو کیا کہ بھائی آپ ہماری زبان تو سمجھتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ مجھے میری سمجھ بالکل نہیں آتی، لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو یہاں اثر کرتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بات تو آپ کی درست ہے، اس لیے کہ یہ ہم بزرگان دین نے سما اس کو ایجاد کیا، حضور خواجہ محمد غریب نواز نے، آپ کو پتہ اگر آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیا قوالی سے، بالکل، اور ان کی برکت سے اور مقدمین کا کلام ہوتا ہے، اس میں جو مثلا نعت پڑھ رہے ہیں یا منقبت پڑھ رہے ہیں، یہ پاکیزہ فن ہے، پاکیزہ کلام ہے، مولا کائنات کی منقبت پڑھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کے حضور غوث پر، ان کی برکت سے یہ اثر ہوتا ہے ہر آدمی کے دل پہ، سمجھ آئے نہ آئے، جی ان کے جو اثرات ہوتے ہیں کلام کے، صوفیاء کے، بزرگوں کے، وہ ہر کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جیسا آپ کا کام ہے، اکثر اوقات تو آپ کو گھر سے باہر ہی رہنا پڑتا ہے، تو فیملی کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ بچے تو یاد آتے ہوں گے، ظاہر ہے جب آپ ورلڈ ٹور پہ جاتے ہیں یا گھر سے باہر ہیں، تو بچے جو فیملی گیپ ہے اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب باہر ہم جاتے ہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے، ان بچوں کے لیے جاتے ہیں، تو ایک روزی کا سلسلہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، تو جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں تو پھر سارا ٹائم بچوں کو دیتے ہیں۔ ایسے نہیں جیسے کچھ آرٹسٹ ایسے بھی ہیں
کہ شام کو کپڑے بدل کے وہ لازمی شہر میں رہوں، اپنے دوستوں کے پاس یا اپنے کسی جگہ رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم دونوں بھائی ہم کہیں نہیں جاتے کام کے علاوہ، بس فیملی کو ٹائم، تو اس لیے کہ ان کا بھی حق بنتا ہے. مطلب کہ دوستوں کا جو سرکل ہے اس کو آپ کیسے؟ وہ ایسے کہ جی وہ ہمارا گھر ہے، وہ لوگ تشریف لاتے ہیں، جہاں ملتے جلتے ہیں، اور دوسرا پروگراموں بھی وہ دوست بھی ہوتے ہیں، ملاتے ہیں. تو کسی کی خوشی غمی ہو تو اس پہ ہم لازمی جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو دوستوں کے لیے وہ ٹائم ہے. اچھا خان صاحب، قوالی کے اوپر دوبارہ واپس آئیں گے. آج کی قوالی جو ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جو آج قوال حضرات پرفارم کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ایک مخصوص انداز اور ایک مخصوص کلام میں اولیاء اکرام کے اقوال کو ہم بیان کرتے ہیں، قوال حضرات بیان کرتے ہیں. تو آج جو ہو رہا ہے قوالی میں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کوئی بھی فن ہے، اگر تو آپ اس کو سوچ سمجھ کر اور سیکھ پوچھ کر کریں گے تو ظاہر ہے اس کا مزہ بھی آئے گا، آپ کو بھی آئے گا، پبلک کو بھی آئے گا، اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں. جی تو کسی استاد نے بتایا تو وہ تو صحیح ہوتا ہے. فن جو ہے وہ ہر فن مشکل ہے، کوئی بھی آسان نہیں، کوئی کام آسان نہیں، کوئی فن آسان نہیں. اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، سیکھنا پوچھنا چاہیے. اور جو سیکھ پوچھ کر لوگ کام کرتے ہیں وہ تھوڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے استادوں کی خدمت میں نے سیکھا پوچھا، اور وہ کبھی بھی اوٹ پٹنگ نہیں مارتے. تو آج کل پہلی کمی یہ ہے کہ لوگ شاگرد نہیں ہوتے اور مانتے نہیں. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اب ادب جو ہے بہت کم نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ علم 3 طریقے سے آتا ہے. جی، بزرگوں نے کہا ہے کہ دکھیا، سکھیا، پرکھیا. صحیح. دیکھنے سے، سیکھنے سے، پرکھنے سے علم آتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں نہیں، نہ تو وہ دل سے کسی کو سنتے ہیں، یہ بھی آدمی تب سنتا ہے اگر کسی کو تلاش ہے. میری بات سمجھ، تلاش کرتا ہے کہیں مجھے کچھ مل جائے مجھے. ہاں جی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے پوری دنیا کو سنا توجہ سے اور آگے بیٹھ کر بڑی بڑی دیر تک پوری توجہ سے. اب حال یہ ہمارے بھائیوں کا پتہ چلے گا کون گا رہا بھائی فلاں، وہ اچھا ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، مکمل ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ نہ کہ مکمل اکمل کو میرے نبی پاک کی ذات، ہم سب نامکمل ہیں. تو جو آدمی سمجھتا اپنے آپ کو مکمل، تو اس کا حال تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جب سیکھیں گے، پوچھیں گے، تو پھر کوئی استاد بتائے گا کہ بیٹے اس کو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. تو پھر اس میں مزہ بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں رچاؤ بھی ہوگا. جب اپنے خود اختیاری کر کے بات کر رہے ہیں، وہ اوٹ پٹنگ مار رہے ہیں. تو خان صاحب، قوالی کے حوالے سے قوالی کے فروغ کے لیے آپ ظاہر ہے ایک چیز تو یہ بتائیے کہ قوالی کے فروغ کے آپ کی کنٹریبیوشن، وہ سوال اپنی جگہ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جس ادوار میں آپ نے قوالی کا اسٹارٹ کیا اس دور میں بہت بڑے نام ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک طرز مخاطب تھا، اپنا ایک طرز قوالی تھا. تو ان بڑے ناموں میں شیر علی مہر علی نے اپنی جگہ کیسے بنائی؟ اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کام شروع کیا تو واقعی بہت بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ، ہاں جی، استاد لوگ تھے اس دور میں. سب لوگ ہی اچھے تھے، سب لوگ استاد ہی تھے. تو ہم نے جب اس میدان میں قدم رکھا ہے تو پھر وہ لوگ سننے کو ملے، تو ہم پھر سنتے رہے، سب کو سنتے رہے. تو اس میں ہمارے فن میں استاد فتح علی خان مبارک علی، استاد محمد علی فریدی، استاد بخش اسلام،
انہوں نے ایک ایسا سٹائل لائے تھے استاد فتح علی مبارک علی، میرا خیال ہے تک ویسا سٹائل نہیں آیا، رسم بہت معتبر سٹائل تھا جو آج تک چلا ہے اور سب لوگوں نے اس کو پسند کیا، صوفیہ نے بھی لائک کیا، سب نے گانے والوں نے بھی پسند کیا۔ اس میں گرا بھی موجود تھی، بول باٹ بھی تھا، کلاسیکل کے وہ ماہر تھے، کلاسیکل ٹچز دیتے تھے، کلاسیکل دھنیں تھی ان کی، تو وہ آج تک انہوں نے راج کیا۔ اس کے بعد سٹائل چینج نہیں ہوا کسی کا، یہ میں بات بڑی ریسرچ سے کر رہا ہوں، یعنی کہ جو ان کی انفرادیت تھی اس کو کسی نے بات ٹچ نہیں کرتا۔ اوکے، سٹائل چینج ہوئی، وہ سٹائل آئے ہیں جن کو ہمارے گانے والوں نے لائک نہیں کیا، کو مانا نہیں، میں نام نہیں لوں گا، سٹائل آئے ہیں، لیکن سٹائل وہ ہے جس کو پبلک بھی پسند کر لے اور کام کرنے والے بھی پسند کر لیں۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ کی مہربانی سے، ان بزرگوں کے صدقے سے، ہمارے استادوں کی دعاؤں سے ہم نے یہ تلاش شروع کی کہ ہم کیا کریں، ہمارے آگے اتنے بڑے بڑے لوگ، تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی نام ہو۔ بالکل صحیح۔ تو نام اس کا ہوتا ہے جس کی علیحدگی ہے، بالکل، اگر وہی کام کریں گے تو نام نہیں ہوگا، یا یہ تو وہی چیز ہے، بالکل یہ بھی آدمی ہوئی، یہ بھی، تو پھر ہم نے تلاش شروع کی، پھر وہی بات، پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے دل کا کرم ہوا تو ہمیں ایک راستہ ملا۔ اور میں کسی جیسا نہیں، سب مجھ سے اچھے، لیکن یہ میں بات کہوں گا، وہ اللہ نے ایسا راستہ ہمیں دیا جو 900 سال وہ سٹائل نہیں ہے جو ہم نے بنایا، ماشاءاللہ ہے ان کا کرم، استادوں کا صدقہ ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ سب لوگ اختراعیں کرتے ہیں، جیسے ایک پتھر ہوتا ہے، پہلے پتھر ہوتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، تراشتے 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 پھر وہ موتی بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہاں جی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، وہ بزرگ بھی شامل ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب ایسے 200-250 سال پہلے کی جو قوالی تھی اس کی شکل اور تھی، صحیح۔ اور پھر یہ جو جس شخص کا میں نے نام لیا استاد فتح علی خان، انہوں نے بھی انڈیا میں جا کر ایسے لوگوں کو سنا ہے جو علی بخش وائس تھے، صحیح، وہ گرا کے موجد تھے، صحیح، ان کی گرا انہوں نے سنی، اور ایک بخشا قوال تھا، وہ بول باٹ کرتا تھا، لے کے ٹکڑے کرتا تھا، بولوں کے ٹکڑے، ان لوگوں کو انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے آ کر یہ چیز شامل کی اپنی قوالی میں، کلاسیکل کو یاد تھا، تو ایسا سٹائل بن گیا۔ ہم بھی خود احترام کرتے ہیں کہ ایسا سٹائل قوالی کا نہیں ہے، مدبر معتبر۔ پھر ہم نے کہا بھی ہم کیا کریں، پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سولو اور قوالی کو مکس کر لیا، تو وہ سٹائل میرے لیے شعر لکھا ہو گیا۔ جیسے آپ نے ہمارے آئٹم سنے ہوں گے، بالکل صحیح۔ علی آ جاوے شامہ پہنے، اللہ جانے میں مائی، میں پنجتنی بڑی دور مدینہ تورا، تتڑی دیا ٹولا کیوں نہیں آیا، نگاہیں چرا کر کے وہ جانے والے۔ یہ سٹائل وہ قوالی کا نہیں ہے، میں دعوے سے بات کرتا ہوں، چاہے 10,000 آدمی مجھے لے دیں، اور میں ریسرچ سے بات کرتا ہوں۔ مصطفیٰ فتح علی خان کا بھی سٹائل اپنا نہیں تھا، اس کے باپ کا ہی تھا، انہوں نے اپنے باپ کے سٹائل کو گایا، یہ چیز نہیں آئی۔ پھر ہم علیحدہ ہو گئے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے مصطفیٰ فتح علی خان، لیکن وہ اپنے باپ کا سٹائل گائے ہیں، ان کے نام وہ جو نوٹیشن ہے نا سرگم، ان کے نام لگتی ہے کہ وہ ایسے لائے ہیں، ماشاءاللہ کرتے بھی بہت خوب تھے، ہائی سپیڈ تھی، تو ہر آدمی اب وہ کرتا ہے، کسی کو آتی نہیں آتی، وہ بھی نہیں سا کرتا ہے، یہ اس کے سر سے ہے۔ قوالی کا سٹائل ان کا اپنے باپ کا تھا، اور بہت اچھا تھا وہ۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور میں ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپوجر ہے، آپ نے قوالی میں نئی اصطلاحیں لے کے آئے ہیں، اپنا ایک سٹائل لے کے آئے ہیں، قوالی کو بہتری کے لیے آپ استاد شہر علی اور استاد مہدی علی کا کیا کنٹریبیوشن ہے قوالی کی بہتری کے لیے؟ کیونکہ جو آج قوالی چل رہی ہے اس کو نہ تو دنیا ہی ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو درگاہوں میں بیٹھے ہوئے تو بالکل ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہی کمی ہے نا، جو سجاد کا نا درباروں پہ بیٹھے تمام تر سجاد، ان کو ذوق نہیں قوالی کا، قوالی رسمی طور پر ہوتی ہے، ایک چیز آپ لائق کرتے ہیں، آپ کو نشہ ہے،
یہ بھی نشہ ہے بالکل کہ یار اچھے اچھے آرٹسٹ بلاؤ، میں سننا چاہتا ہوں اس کو، سننا چاہتا ہوں اس کو۔ درباروں میں یہ بات نہیں ہے، قوالی ہوتی رسمی طور پر، وہ اس کو رسم پوری کرتے ہیں، قوالی ہو رہی خواہ جیسا بھی قوالی اس کو سن رہے ہیں، بس ان کی اپنی دلچسپی کوئی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کئی بار التجا کر چکے ہیں، استدعا کر چکے ہیں کہ ہمیں اکیڈمی بنا کے دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فن رہ جائے، اگر اکیڈمی بنے گی تو باہر سے لوگ بھی آئیں گے، پاکستان سے بھی لوگ آئیں گے، میں سے اگر 2 4 5 10 لوگ بھی سمجھ جائیں بات، تو وہ صحیح قوالی کو سمجھ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے وہ لوگوں کو سکھائیں گے، ہم یہی سکھائیں گے کہ بھئی یہ کلام یہ ہے، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے ایسے گاؤ، تو اسی طرح اس فن میں بہتری ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اس کو تلاش نہیں کریں گے ہم سیکھیں گے نہیں۔ بھائی بات سنو، یہ قمیض ہے، اس کے یہ کاج ہے، کاج سمجھتے ہیں جی، اپنے آپ یہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ موسیقی ہے، اتنی مشکل ہے، یہ خود بخود کیسے آ سکتا ہے؟ میں حیران ہوں یہ لوگ جو کسی کے شاگرد نہیں، اگر جو شاگرد ہوتے ہیں وہ سیکھتے نہیں، ٹائٹل لکھ لیتے تو سب فتح علی خان کے شاگرد فلاں فلاں، اور میرے علی شیر کے شاگرد فلاں فلاں، وہ لوگ بلاتے ہیں یار یہ بڑے لوگوں کو ان کو بلاؤ، پھر وہ ہمیں کہتے کہ جن کو کیا بتایا یہ واقعہ آپ کے شاگرد ہے۔ تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہی نہیں سیکھنے؟ جو شاگرد ہوتا ہے اول تو شاگرد ہی نہیں ہوتے ہی نہیں، سیکھتے۔ تو یہ بہتری بیٹا تب آئے گی اگر جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں وہ توجہ کریں، وہ تلاش کریں۔ جو توجہ تلاش کرتا ہے وہ استاد کے بغیر بھی سیکھ سکتا ہے۔ آپ سے پیار سے کچھ چیز مانگے آپ بھی دے دیں گے، بالکل، اور کسی دوست کو تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا، جو بتائے گا، یہ صلاحیت ہو پوچھنے کی، ادب ہو، عقیدت ہو، تو ہم سب لوگوں سے سیکھتے رہیں۔ تو یہ میں آر نہیں اس بات میں، ہم نے ساری دنیا سے سیکھا ہے، جو آدمی اچھے ملے ان کی خدمت بھی کی، ان کو کھلایا پلایا، نذرانے بھی دیے، سیکھا۔ اچھا خان صاحب، موجودہ دور میں جو قوال پرفارم کر رہے ہیں، جی جی، اس میں سے کون سا قوال ہے جس کو آپ نے دیکھیں گے یار یہ بندہ تھوڑا سا باقیوں سے مختلف ہے اور اچھا کام کر رہا ہے، کوئی ہے ایسا قوال؟ جی سب اچھے، میں آپ کس کو کہہ دوں، لیکن ہمارے پیرا والے مولوی حیدر حسن جی، یہ ان کے بزرگ بھی اچھے تھے اور ان کی پارٹی بھی اچھی، یہ اچھا ہر قسم کا کلام ان کے پاس ہے، وہ گا سکتے ہیں۔ اور کچھ پرانا قوال مجھے نظر نہیں آتا جی، تو نصرت فتح علی خان کے بھتیجے راحت علی خان، ان کو موسیقی کی تعلیم ہے، لیکن وہ ایک اور راستے پہ چل پڑے ہیں، بالکل صحیح ہے جی۔ اور یہ ایک اور رضوان معظم ہو، یہ بھی ان کے بھتیجے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں کوشش، اللہ ان کو کامیاب کرے، ہم دعا گو سب کے لیے۔ لیکن جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ کام ہوگا تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی ہوگی۔ جتنے بچے کام کر رہے ہیں میری ان کے لیے دعا بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کامیاب کرے، اور یہ ضروری بات کہ وہ توجہ کریں، تلاش کریں، ہاں جی، اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، سب اچھے ہیں، اللہ ان کو اور اچھا کرے۔ اچھا خان صاحب، آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ ہم یہی پیغام دیں گے، ایک تو یہ پیغام کہ اللہ سب لوگوں کو خوشیاں دے، ہاں جی، اور ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اللہ، ہاں جی، اور کافروں کی نظر سے بچائے ہمیں، اور یہ ذوق اللہ سب کو عطا کرے، اور خاص بات ہے یہ درد جو ہے یہ اللہ سب کو عطا کرے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو درد ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، یہ نہیں کہ موسیقی ہو، کوئی بھی کام ایسا آپ ظالمانہ کر نہیں سکتے، کسی کے دکھ نہیں بانٹیں گے، کسی کے کام بھی آئیں گے، جی۔ وہ جیسی شعر ہے، دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے۔
ہماری یہ سب کہنے والے سے کہ سب پیار کریں، ہاں جی، کیونکہ اللہ پاک نے جو مخلوق کیا ہے، یہ مخلوق جو ہے خلق کیا ہے، اس کو یہی سبق دیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. ہاں جی، تو میں تو یہی عرض کروں گا سب. خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا. اور ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ استاد شیر علی میر علی قوال کے ساتھ تھی، اور میں استاد شیر علی سے بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ نشست بہت